बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ने 48 ममालिक पर मुश्तमिल न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप की रुकनीत के लिए कोशिशें एक मरतबा फिर तेज़ कर दी हैं। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप का मेंबर बनने के लिए 48 के 48 ममालिक की रजामंदी ज़रूरी है जी। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी साहब, जिनकी कोशिशें जितनी अप्रिशिएट की जाए मेरे ख्याल में कम होंगी, और ट्रू प्रोफेशनल डिप्लोमेट आई वुड से, उन्होंने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और कांग्रेस रहनुमाओं से राब्ते शुरू कर दिए। जलील अब्बास जिलानी साहब ने अमेरिका में थिंक टैंक और ओपिनियन मेकर्स से भी राब्ते किए हैं, और ये बड़ी हेक्टिक एफर्ट्स है आई मस्ट से, और इसमें कोई ओवरनाइट सारी चीज़ें नहीं होती। ऑब्वियसली जो लोग समझते हैं इसमें काफ़ी टाइम लगता है और उसके बड़ा होमवर्क करना पड़ता है, और उसके बाद जाके सारी चीज़ें सामने आती हैं। एक चीज़ जो बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का बानी रुकन है, लेकिन भारत जो है वो एनएसजी की रुकनीत के लिए मई में कोशिश कर चुका है, मगर चाइना समेत दीगर ममालिक ने इसकी मुखालफत की थी। यहाँ पे एक चीज़ ज़रा मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर रखना चाहता हूँ, वो ये है कि जो एफर्ट्स पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो वो कर रहे हैं, उस पे उनकी ओवरनाइट सारी चीज़ें नहीं होती। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसके पीछे बड़ा होमवर्क करना पड़ता है और बड़ी मेहनत इसमें शामिल होती है। एंड बीइंग अ ट्रू डिप्लोमेट, जलील अब्बास जिलानी साहब is making a very, very sincere effort over here, and we are keeping our fingers crossed. Let's see क्या रिजल्ट्स उसके निकलते हैं। लेकिन मैं बेहतर ये समझता हूँ कि हमारे एम्बेसडर जो हैं अमेरिका में, वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे पूछ लें कि क्या हो रहा है, कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग। जी जलील अब्बास जिलानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी मुबशर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी, आपने एक बहुत ही एक अहम जो एक मौजू है उसकी तरफ उसकी आपने निशानदेही की है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो कोई भी एफर्ट्स जो हम कर रहे हैं, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, कलेक्टिव एफर्ट इन द सेंस कि इसके अंदर मेरा यहाँ पे वाशिंगटन में बैठे हुए एक रोल है, जो कि मैं अपनी हतल वसा कोशिश करूँगा कि उस रोल को पूरी अपनी एक कमिटमेंट के साथ निभाऊँ। इसके साथ हमारे जो बाकी ममालिक में हमारे जो सफरा हैं, हमारे वजारत ख़ारजा है और हमारी हुकूमत जो वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर की नवाज शरीफ साहब की हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो अभी हमें उन्होंने रिसेंटली हमें दी थी वॉइस कॉन्फ्रेंस में भी, उसका भी जो सी है एक उस गाइडेंस को आगे लेते हुए हम इंशाल्लाह ये जो एनएसजी की मेंबरशिप है पाकिस्तान ने जो जिसकी दरख्वास्त दी है, उसके लिए भरपूर तगोदो कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के लिए पिछले कई बरस से जो बेशुमार कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं, तो हमें उम्मीद है कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के मेंबर्स वो पाकिस्तान की जो दरख्वास्त है उसको अपने मेरिट पे देखेंगे, और उम्मीद है कि हमें उसके अंदर उसकी मेंबरशिप को वो एंडोर्स करेंगे। ये जिलानी साहब, a very typical question, but I must put it before you. What do you think are the chances? One, secondly, very realistic chances. Number one, number two, इसमें कितना टाइम कंज्यूम हो सकता है जी कि हम मेंबर बन जाए? अपना ये एक तो जो बेसिकली तो लॉबिंग एफर्ट्स तो वो जारी हैं, जिस तरह मैंने बताया कि लॉबिंग एफर्ट्स वाशिंगटन में भी जारी हैं, और बाकी जो जितने भी कैपिटल्स हैं जो एनएसजी ममालिक के जो मेंबर कंट्रीज़ के, वहाँ पर भी ये जारी हैं हमारे। तो ये एक तो एनएसजी की मेंबरशिप के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसके लिए एक उन्होंने क्राइटेरिया का, हमने जो पाकिस्तान कह रहा था कि इट शुड बी बेस्ड ऑन ए सर्टेन क्राइटेरिया, पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि उस क्राइटेरिया पे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे वो उसको पूरा करता है। और मैं समझता हूँ कि अगर एक उसको नॉन एक डिस्क्रिमिनेटरी एक अप्रोच अगर रखी गई,
تو پاکستان ضرور اس کا NSG کا ممبر بن جائے گا. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پاکستان نے جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی سے متعلق پاکستان نے پچھلے کئی برسوں سے سٹیپس لیے ہیں, اس کی پوری دنیا میں بلکہ اس وقت اس کی وہ ہو رہی ہے, تعریف کی جا رہی ہے. پاکستان کا جنسا ہے بلکہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں جو ہمارا جو رینکنگ ہے وہ پچھلے چند برسوں سے وہ کافی آگے بڑھی ہے, جو کہ اس بات کی ایک ٹھوس ثبوت ہے کہ پاکستان نے افیکٹو سٹیپس لیے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایکسپورٹ کنٹرول میں ہم نے اپنے ایکسپورٹ کنٹرولز ہیں وہ بھی ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے جو کہ NSG کی جو گائیڈ لائنز کے مطابق ہو, وہ بھی ہم نے اس کو کر لیا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم نے NSG کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کی اڈیرنس کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی درخواست اگر اس کو میرٹ پہ لیے جائے تو کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ پاکستان NSG کے ممبر نہ بنے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ڈیبیٹ چلنے شروع ہو گئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بڑی کوششیں کر چکا تھا پچھلے مئی میں, لیکن وہ بن نہیں سکا ممبر ایز سچ. اس کے ساتھ کافی ممالک کی سپورٹ بھی موجود تھی, لیکن وہ پھر بھی انڈیا واز انیبل ٹو میک اٹ. یہاں پہ ہماری سچویشن ایگزیکٹلی اس وقت کیا ہے, کچھ آپ بتانا پسند کریں گے؟ جی, میں یہ کہوں گا کہ وہ یہ بھی مبشر صاحب ہماری ایک ڈپلومیٹک لابنگ ایفرٹس کی ایک کامیابی ہے کہ کئی ممالک نے جو پاکستان کا ایک موقف تھا کہ ایک کرائیٹیریا بیسڈ اپروچ ہونی چاہیے نیوکلیئر سپلائر گروپ کے ممبرشپ کے لیے, تو وہ پاکستان اس کی جو سی ہے اس کی حمایت ہوئی اور اب ایک کرائیٹیریا ڈیولپ ہو رہا ہے. اور آئندہ جو بھی میٹنگ ہوگی تو اس کے اوپر جج کیا جائے گا ہندوستان کی درخواست کو اور پاکستان کی درخواست کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ پاکستان کی جو اگر آپ دیکھیں ایفرٹس جو پاکستان نے نیوکلیئر نان پرولیفریشن کے لیے کی, پاکستان IAEA کا فاؤنڈنگ ممبر رہا ہے اور پاکستان نے بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے ان ویریس جو انٹرنیشنل ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں نیوکلیئر نان پرولیفریشن کے سلسلے میں, اور جو ایکسپورٹ کنٹرولز جو ہیں وہ ہم نے اس کے مرتب کیے ہیں اور ایک کمپریہنسو لیجسلیشن کی ہے. تو وہ اگر تمام چیزیں اگر دیکھی جائیں تو پاکستان اس کرائیٹیریا کے اوپر پورا اترتا ہے. ایک چیز میں اور بھی یہ کہوں گا کہ ہمارا ایک امریکہ کے ساتھ بھی ایک بڑا ایک مؤثر ایک ڈائلاگ چل رہا ہے نیوکلیئر نان پرولیفریشن اینڈ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کے اوپر, اور یہ ڈائلاگ پچھلے کئی برس سے چل رہا ہے. اور اگر آپ اس کی پچھلے سال کی اور اس سال کی اگر آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر بھی انہوں نے پاکستان نے جو سٹیپس لیے ہیں نیوکلیئر نان پرولیفریشن کے سلسلے میں اور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے سلسلے میں, تو انہوں نے پورے ہی اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو کسی زمانے میں اگر کوئی کسی کوارٹر کی طرف سے اپریہنشنز بھی تھیں تو وہ اپریہنشنز کافی حد تک وہ ختم ہو چکی ہوئی ہیں. ایک عام آدمی کا سوال ہے اور ایک لے مین جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنا چاہے گا کہ اگر پاکستان کو ممبرشپ مل جاتی ہے تو اس سے فرق کیا پڑے گا پاکستان کے؟ اس کا ایک تو یہ ہے کہ ایک پاکستان کی ایک تو ریکگنیشن ہے پاکستان کی جو سی ایفرٹس کی. پھر یہ ہے کہ پاکستان اس سے جو نان پرولیفریشن کے جو گلوبل آبجیکٹیوز ہیں اس میں بھی اپنا پاکستان ول بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ مور افیکٹولی ان دوز ایفرٹس. پاکستان از سرٹنلی وہ ان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے, چند ممالک میں جنہوں نے ایک تو جو کہ نیوکلیئر ان کے پاس کیپیبلٹی ہے اور انہوں نے اپنے افیکٹو سٹیپس لیے ہیں. تو وہ اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے ممالک یہ چاہیں گے کہ پاکستان اس کا حصہ بنے تاکہ یہ جو ایک نیوکلیئر سپائر گروپ اور جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ریجیمز ہیں اس سے اس کے علاوہ جو فوائد یہ ہوں گے کہ اس سے آپ کو جو ایک رسائی ہے ٹیکنالوجی اس کے وہ زیادہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. آپ جو سول نیوکلیئر جو توانائی جو سی ہے اس کی طرف اگر آپ بڑھیں گے تو وہ اس کے لیے بھی آپ کو کافی سارے فوائد ملیں گے اس میں اس کو جوائن کرنے سے. اچھا, دیٹ مینس کہ ہماری جو انرجی کے ایشوز ہیں
वो दैट विल बी टेकन जी केयर ऑफ। जी जी, बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का जनाब। जलील अब्बास जिलानी साहब जी हमारे एम्बेसडर हैं अमेरिका में, और वो हमें बता रहे थे कि हम कोशिशें कर रहे हैं कि जनाब किसी ना किसी तरीके से रुकनीत हमें जो है न्यूक्लियर सप्लाईज की मिल जाए, और इसमें हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसके हम बानी रुकन रह चुके हैं, और हम लोग कोशिशें कर रहे हैं कि एक मरतबा फिर हमें रुकनीत जो है वो मिल जाए। और रुकनीत जो है वो हम कोशिश ये करें कि मई में इंडिया ने भी कोशिश की थी कि किसी न किसी तरीके से उसको रुकनीत मिल जाए यहाँ पे न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप की, लेकिन उसको नहीं मिल पाई। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिल जाए। इसमें हमारे एनर्जी के क्राइसिस जो है वो काफ़ी हद तक आई वुड से कि 90% तक वो दोज कैन बी टेकन केयर ऑफ। एक ब्रेक पे जाऊंगा जी। ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि PIA जहाँ पे किसी हद तक बेहतरी की तरफ जा रही है, वहीं पर वहाँ पे इश्यूज इतने सीरियस हैं कि अगर लोकली डोमेस्टिकली देखा जाए तो वहाँ पे फ़्लाइट्स किस तरीके से हैंडल की जा रही हैं और फ़्लाइट्स के पैसेंजर्स को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, और वहाँ पे PIA के अंदर जो आई वुड से कि मिस मैनेजमेंट इस वक्त हो रही है वो किस हद तक है कि मैट्रिक पास जो लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है, और जनाब जो FA पास लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है, जिन्होंने जेली डिग्रियां ली हुई हैं उनके साथ क्या हो रहा है। और 3-3 4-4 घंटे अगर एक ही एयरक्राफ्ट के अंदर बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को रखा जाएगा, जहाँ पे एयर कंडीशनिंग भी अगर काम नहीं कर सकेगी और वहाँ पे ना कर रही हो, तो वहाँ पे PIA वालों को क्या किया जाए। वहाँ पे हम दुआएं तो नहीं दे सकते, बदवाएं भी नहीं देना चाहते क्योंकि हमारे अपने लोग हैं। ज़रा वीडियो देख लीजिए छोटी सी, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये ऐसा इशू है कि जिसकी तरफ हम नज़र ज़रूर दिलाना चाहेंगे, हम ज़रूर तवज्जो दिलाना चाहेंगे। दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु आर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, कि जो बेयारो मददगार पैसेंजर्स कई कई घंटे कराची एयरपोर्ट पर बैठे रहे, उनको पूछने वाला कोई नहीं था, उनको बताने वाला कोई नहीं था कि जनाब वो क्या होगा क्या नहीं होगा, और किस हालात में बच्चों, बूढ़ों, औरतों और पैसेंजर्स ने वहाँ पे गुजारा किया। एक वीडियो देख लीजिए और ब्रेक के बाद वापस आके मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। अभी चल रही है लाइव। तीन घंटे से हम बैठे हुए कैदियों की तरह, और ये कभी कहता है ये आ रहा है, कभी कहता है मेरा बाप आ रहा है, कभी कहता है मेरी माँ आ रही है। ये कौन से बड़े को बुलाओ। PIA के बारे में बात करूंगा जी, बड़ी तफसीलन बात करना चाहता हूं मैं, लेकिन इस वक्त थोड़े मेरे गेस्ट मौजूद हैं यहाँ पे, मैं गेस्ट से बात कर लूँ। एक पॉलिटिकल इशू है यहाँ पे, हम उसको डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं PIA की बात जो है वो एंड में करना चाहूँगा शो के, और जो बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं PIA के अंदर वो भी डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन शो के एंड में जी। फ़िलहाल मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, अली मोहम्मद खान साहब जनाब तहरीक इंसाफ से, और डॉक्टर सगीर साहब पाक सर ज़मीन से जी। इस सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। इशू सिर्फ एक है, मैं चाहूँगा कि शुरू करूँ मैं अपने सेनेटर साहब से, मोहतरम है हमारे जावेद अब्बासी साहब, उनसे शुरू करना चाहूँगा कि इस वक्त क्या ज़रूरत पेश आ गई। एक शख्स जिनका नाम अल्ताफ़ हुसैन है, वो अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं और करने के बाद एक सूडो किस्म का, 2 नंबर किस्म का माफ़ीनामा भी आ जाता है, लेकिन उस माफ़ीनामा जब वो पाकिस्तान में लैंड करता है उसके बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे अमेरिका में वर्कर्स से खिताब के दौरान वो फिर जहर उगलते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो फिर मुस्लिम लीग नून को क्या ज़रूरत पेश आई थी कि वो जनाब अल्ताफ़ हुसैन को, या अल्ताफ़ हुसैन के जो वहाँ पे MQM के जो वहाँ पे दफातर हैं जो गैर कानूनी बने हुए थे उनको बुलडोज़ किया जाता है, तो उनके ख़िलाफ़
بولنے کی یا ان کو سپورٹ کرنے کی ایم کیو ایم کو ضرورت کیا پیش آئی؟ جی عباس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر صاحب آپ نے دیکھا کہ الطاف حسین صاحب بہت عرصے سے کچھ باتیں کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے حد کراس کر دی تھی. انہوں نے ایسے بات کی ہے جو پاکستان میں رہنے والے ہر آدمی کا دل دکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ان باتوں سے اپنی مقبولیت اس حد تک ختم کر دی ہے کہ وہ لوگ جو کبھی ان کے نام لیوا تھے، کبھی کراچی میں ان کی ایک کال پہ کراچی بند کرتے تھے، ان کے لیے جانیں نچھاور کرتے تھے، وہ ان کے ساتھی جو عرصہ دراز سے ان کے ساتھ چلے آ رہے تھے اور ہر بات ان کے ماننے کے لیے تیار تھے. ان میں کچھ ساتھیوں نے تو باہر نکل کے ان کی پارٹی چھوڑ دی اور پاک سرزمین میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور کچھ شامل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارا انہوں نے دل دکھایا ہے. انہوں نے کہا کہ جو ان پہ الزام تھے جو ان کے اپنے دوستوں نے لگایا وہ سارے کنفرم ہو رہے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ جب ان کی تصویریں اتاری گئی ہیں، جب ان کے غیر قانونی دفاتر گرائے گئے. But the point, عباسی صاحب, is different. The point is کہ آج مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کی یا الطاف حسین کی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی احمد سے کیوں سپورٹ کر رہی ہے، کیوں کہہ رہی ہے غیر قانونی جگہ پہ اگر کوئی بنے ہوئے دفاتر، چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہوں یا کسی بھی پارٹی کو، پیپلز پارٹی والوں نے بھی اپنے گرائے ہیں وہاں پہ، بلڈوز کیے ہیں وہاں پہ آفیسز، کیوں سپورٹ کر رہی ہے؟ مرکز جو ہے ایم کیو ایم کو سپورٹ کیوں کر رہی ہے؟ واٹ از دی ریزن؟ ایم کیو ایم کو کسی صورت میں بھی نہ تو الطاف حسین صاحب کو ہم نے کبھی سپورٹ کیا ہے. یہ تو لوگ ان کو الیکٹ کر کے بھیجے، اور ہم نے ہمیشہ ان کا جو ملیٹنٹ ونگ تھا اس کے خلاف پہلے بھی اور ابھی بھی آپریشن ہوا ہے. یہ ہماری حکومت میں آنے رانا کے ثناء بعد اللہ صاحب جو ہے وہ عباسی صاحب وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو بلڈوز کیے جا رہے ہیں ایم کیو ایم کے آفیسز جو غیر قانونی جگہوں پہ بنے ہوئے تھے، غیر قانونی زمینوں پہ بنے ہوئے تھے، وہ غلط ہے. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کچھ جسٹیفائیشن اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی گروپس ہیں جو ایک گروپ سپورٹ کر رہا ہے ایم کیو ایم کو اور ایک گروپ آپ جو ہے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. جو غیر قانونی جس جماعت نے بھی بنایا ہوا ہے، ہم نہیں کہتے کہ ان کے باقی جماعتوں نے بھی اگر کوئی غیر قانونی ہے، کہیں قبضہ کیا ہوا ہے، کہیں غیر قانونی بنائے ہوئے، تو وہ ضرور گرانے چاہیے. اور اگر ان کے تو تھے ہی غیر قانونی جو ثابت ہو گئے، اور جو دفاتر جو وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اور آج چیف منسٹر سندھ نے کہا کہ یہ میرے حکم پہ ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر قانونی ہے، لہٰذا اگر غیر قانونی چیف منسٹر سندھ سمجھتے ہیں کہ واقعی غیر قانونی بنائے گئے تھے تو ان کو گرانا ضروری تھا، ان کو گرانا چاہیے. اور اگر کسی اور جماعت نے بھی ایسی غیر ذمہ کام کیوں کیا. I must say over here there is a split in مسلم لیگ نون also کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی رینجرز وہاں پہ کر رہی ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے کراچی میں کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں. کچھ لوگ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. چند صاحب what do you have to say about this one جی؟ دیکھیں رانا صاحب، بڑا کلیئر بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جماعتوں کو پولیٹیکل طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، ایڈمنسٹریٹو طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. میرا ذاتی موقف تو یہ ہے. جہاں تک بات ہے الطاف حسین صاحب کی ذات کی، تو اب میرے خیال میں وہ ان کی میڈیکل کنڈیشن یا ان کی ذہنی کیفیت جو ان کو ویسے ہی ایم کیو ایم کی قیادت چھوڑ دینی چاہیے تھی. اور اگر نہیں چھوڑ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنی کمیونٹی سے زیادتی کر رہے ہیں، اپنے لوگوں سے زیادتی کر رہے ہیں. اب وہ جو اپنے ملک میں آ نہیں سکتے، باہر بیٹھ کے آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کا جتنا بھی آپ جانتے ہو، آپ کے ورکر آپ کو بتاتے ہو، آپ صحیح نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پولیٹیکل کلاس کے ساتھ، ایک ورکنگ کلاس کے ساتھ الطاف حسین صاحب خود زیادتی کر رہے ہیں. ان کو درمیان سے ہٹ جانا چاہیے تھا. اور لیکن یہ ہو نہیں رہا نا جی چند صاحب، یہ تو ہوا نہیں نہ یہ ہو رہا ہے. اور نہیں ہو رہا تو پھر اس کا خمیازہ ملک بھی بھگت رہا ہے، صوبہ بھی بھگت رہا ہے، کراچی شہر بھی بھگت رہا ہے. اباؤٹ دس ون جی یہ اپنا میں علی صاحب آپ سے ذرا پوچھنا چاہوں گا. چند صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں ابھی دوبارہ. علی صاحب what do you have to say about this one؟ یہ جو نیا جو طریقہ کار ہے کہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں whatever the rangers and the law enforcement agencies are doing over there in Karachi and رانا ثناء اللہ صاحب اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سپورٹ نہیں کر رہے جو کچھ ہو رہا ہے کراچی میں. جی لا انفورسمنٹ ایجنسی جو کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مجھے سن پا رہے ہیں مبشر صاحب؟ جی میں سن پا رہا ہوں جی آپ کو. شکریہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ مبشر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ عباسی صاحب نے بالکل صحیح ورژن آپ کو دیا ہے، اور میں بھی ان کے اس بات کو سیکنڈ کروں گا. باقی ہر جماعت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز یا ہم لوگ یا جو پیپلز پارٹی ہیں یا اور جماعتیں جو ہیں،
اس میں اکثریت اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کی ہے. بیچ میں پالیسیز پہ ڈفرینس ہوتا ہے اور ظاہر ہے کچھ الزامات سیاست میں لگتے ہیں, لیکن کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس پہ سیاست گندی سیاست, ادروائز تو سیاست عبادت ہے. کوئی پوائنٹ سکورنگ والی سیاست کرے تو میں سمجھتا ہوں اس پہ تو دھرتی کی لعنت کہ جس طریقے سے اس شخص نے پاکستان کو دی ہے, اس کے بعد کون پاکستان کا بچہ یا بیٹا یا بیٹی ہو سکتا ہے جو اس کو ڈیفینڈ کرے گا. تو میں نہیں سمجھتا یہ اس طرح کا بیان اگر رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا ہے تو اس سے تو پھر ہم یہ امپریشن گیدر کریں گے کہ یہ جو جتنی ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہ پھر ساری فیڈرل گورنمنٹ کی ایما پہ یا ان کی خواہش کے بغیر ہوئی ہے. پھر یہ بھی میں کہنے میں پھر حق بچا نہیں ہوں گا کہ ابھی تک اگر آرٹیکل 6 کی طرف یہ لوگ نہیں گئے تو شاید ان کی ول نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان از ایٹ دا کراس روڈز, پاکستان کو آگے جانا ہے, پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, اردو سپیکنگ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ان لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. اور اب تو جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں, رانا صاحب, مبشر صاحب, وہ تو اب سن آف سوئل ہیں. وہ جو مہاجر تھے, ان کے آباء و اجداد جو ہمارے بڑے تھے, وہ تو بہت سے فوت ہو گئے ہیں. یہ تو سن آف سوئل ہیں. الطاف نے جو کیا ہے وہ تو سن آف سوئل کی قربانیوں کو انہوں نے بالکل ملیا میٹ کیا. اب بات یہ ہے کہ میں یہ آنیسٹلی سپیکنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے وہ لوگ جو پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں آئین کے اندر رہتے ہوئے, پاکستانی سیاست کرنا چاہتے ہیں, کسی ڈکٹیشن نہیں لینا چاہتے, ان کو they should be given a chance, but before that they have to prove کہ وہ بالکل لیکن علی صاحب how should they be given a chance, وہ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں, ایلیبریٹ کر دیں, کیونکہ اس کے ریزن یہ ہے کہ لیڈر جو ہے وہ بیان دیتے ہیں پاکستان کے خلاف, افواج کے خلاف, تو کیسے ان کو آگے how should we move forward. جی میں عرض کرتا ہوں, اس کا ایک ہی حل ہے, اس کا ایک ہی راستہ ہے. اس کا راستہ یہ ہے کہ اس غدار نے جو پاکستان کے خلاف ہذیان بکی ہے, اس میں جو آرٹیکل 6 کی ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اس کی ڈیمانڈ کریں. ادروائز اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر there is no if and buts, then MQM should be banned. اگر MQM جس کے بھی لیڈر فاروق ستار صاحب ہیں, اگر وہ الطاف کے خلاف آرٹیکل 6 کی ڈیمانڈ نہیں کرتے, اور اس کے ساتھ اس کو یہ بھی دیکھیں جو آج جنرل بلال نے بات کی ہے کہ جب وہ حملہ ہوا پریس کلب کے باہر ان کے لوگ موجود تھے, تو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ الطاف کے سپیچ سے پہلے ہی سارا پری پلان تھا. تو الطاف جو وہاں سے حکم کرتا تھا, اس کو یہاں پہ گراؤنڈ میں عمل میں کون لاتا تھا, وہ ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. صغیر صاحب, ڈاکٹر صاحب, آپ کا تعلق پاک سر زمین سے ہے, اور آپ ذرا کھل کے ذرا ہمیں سمجھا دیں کہ جیسے علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کی طرف جانا چاہیے, اور فاروق ستار صاحب کو چاہیے کہ وہ آرٹیکل 6 کی یہاں پہ خواہش کا اظہار کریں, اور مسلم لیگ نون میں کچھ لوگ جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایم کیو ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ تو اپنی جگہ, لیکن کچھ لوگ جو سپورٹ نہیں کر رہے, کیا ان کو بھی آرٹیکل 6 کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے؟ اور میں یہی سوال ویسے بعد میں کرنا چاہوں گا چند صاحب سے بھی, لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب, صغیر صاحب. دیکھیں مبشر بھائی, میں یہ کہتا ہوں کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ صرف باتیں ہو رہی ہیں, ٹاک شوز ہو رہے ہیں, باتیں کی جا رہی ہیں. عملی کوئی اقدام, کوئی قدم الطاف حسین کے خلاف مجھے نہیں نظر آ رہا, پاکستانی ریاست کی طرف سے نظر نہیں آ رہا, اور اسی طرح سے پاکستان کا کوئی قدم مجھے برطانیہ میں نظر نہیں آ رہا الطاف حسین کے خلاف. آفیسز گرانا, تصویریں ہٹانا, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس آدمی نے جو کام کیا اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا, در و دیوار سے باتیں ہو رہی ہیں, تصویریں ہٹائی جا رہی ہیں. یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آرٹیکل 17 ہے آئین پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا, اس کی کلاس 2 ہے. مبشر بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہر فرد اس کلاس کو جانتا ہے کہ اس کلاس کے تحت کوئی بھی جماعت اگر ملک دشمنی, دہشت گردی, ملک کے مفادات کے خلاف کام کرے گی تو اس کو بین کیا جائے, اور حکومت پاکستان اس کے لیے سپریم کورٹ میں اپنی آبزرویشن, اپنا ریفرنس بھیجے. الطاف حسین نے پہلی دفعہ یہ باتیں تھوڑی کی ہیں, متعدد بار کی ہے ہر دفعہ, اور آج تک کسی قدم کا اٹھایا نہ جانا ایک سوالیہ نشان ہے ہماری باتوں پہ اور ہمارے دعووں پہ. چودھری نثار صاحب تشریف لائے کراچی میں, بہت اچھی بات. ماضی کی طرح پھر انہوں نے بات کی, بہت اچھی بات. 3 دن کا ٹائم دیا, ریفرنس نہیں جا سکا. ٹھیک ہے, یہ وہ سوال ہے جو آج ہر پاکستانی کا سوال ہے کہ بھائی کیوں, ایسی کیا مجبوری ہے کہ جس پہ الطاف حسین کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں بھیجا جا رہا,
اور پھر فاروق ستار کے لیے ایک طرح سے صورتحال کریٹ کر دی گئی، جیسے وہ گئے، جس طرح گئے، جہاں گئے اور جہاں سے ڈرائی کلین ہو کر آئے کہ سب کے سامنے. پھر فاروق ستار صاحب جو آئی واش کر رہے اسی آرٹیکل 17 کے لیے ہی تو کر رہے ہیں کہ الطاف حسین کو الگ دکھا دیں، ایم کیو ایم کو الگ دکھا دیں، کہ ایم کیو ایم اگر بین ہونے کی پوزیشن میں آئے تو کہیں جی ہم سب تو الطاف حسین سے الگ ہو چکے ہیں، اس لیے ایم کیو ایم کو بین کرنے کا جواز نہیں ہے. بات صحیح ہے کہ آرٹیکل 6 پہ بھی کریں، ہائی ٹریزن پہ کریں، بھائی بین کیوں نہیں کر رہے؟ اور کیوں یہ پرسیپشن ہے کہ فاروق ستار جو چھپ چھپ کے اسکائپ پہ ان کے ہمنوا الطاف حسین سے رابطے میں ہیں؟ الطاف حسین نے انڈورس کیا فاروق ستار کو، کارکنوں کہا کہ ان کے ہاتھ مضبوط کرو، ساری ذمہ داریاں رابطہ کمیٹی کو دے دی. فاروق ستار صاحب ڈرائی کلین ہو کر آئے، کبھی کوئی بات وہ کہتے ہیں نا پہلے جہاں پھر جانا پھر جانے جہاں ہو گئے، اسی طرح فاروق ستار کے بیان کے مطابق قائد بانی اور الطاف صاحب الطاف یہ سب کچھ ہوتے چلے گئے. تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے فاروق ستار؟ ماضی میں بھی یہ سب کچھ سارا رول فاروق ستار نے ادا کیا. اس وقت عظیم احمد طارق کو شہید کروا دیا، احسن طارق کو شہید کروا دیا. آج فاروق ستار غداری کا اسی قدر مرتکب ہو رہا ہے کہ وہ الطاف حسین غدار اعظم کو بچا رہا ہے اور آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے تاکہ آرٹیکل 17 کلاس 2 پہ عمل ہو ہی نہ سکے. اور مجھے افسوس ہے کہ چودھری نثار صاحب بات کرتے ہیں، عمل کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستان میں کیا کوئی پاکستان میں ایسا کوئی پاکستان کا فرزند نہیں ہے جو اس غدار کو لگام دے سکے؟ ہر آدمی اس اندیشے میں دبلا ہوا چلا جا رہا ہے کہ ووٹ بینک تقسیم ہو جائے گا، ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. میں ڈاکٹر صاحب ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ میں بات تو کر لوں پوری. جی کریں کریں ڈاکٹر صاحب کریں، کمپلیٹ کریں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی اس فکر میں مبشر بھائی کبھی کوئی کہتا ہے کہ پٹھانوں کا ووٹ تقسیم ہو گیا. بھائی پٹھان پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالتے ہیں، کبھی جے آئی کو، کبھی جے یو آئی کو، کبھی عمران خان کو. تو کیا ووٹ کسی کو فکر ہے کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کو ووٹ پڑے، پی ایم ایل کیو کو؟ یہاں سب کو فکر ہو گئی ہے کہ مہاجروں کا ووٹ جو ہے وہ صرف الطاف حسین کو جائے. عجیب صورتحال میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پہ. کیا پاکستان میں کوئی ایسا فرزند پاکستان کی سرزمین پہ نہیں ہے جو الطاف حسین کو لگام ڈال سکے؟ اور مجھے تو حیرت ہے کہ ہر اسمبلی سے قرارداد پاس ہو گئی، ہر اسمبلی نے متفقہ طور پر قرارداد پاس کر دیا الطاف حسین کے خلاف، پھر بھی ایکشن نہیں ہے. آج بھی ایکشن نہیں ہے. باتیں ہیں، یہ سب بلڈنگیں گرانے سے نہیں ہوگا مبشر بھائی. عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. ایکشن ول اسپیک لاؤڈر دین آور ورڈز اور لپ سروس. وی نیڈ ٹو ڈیلیور، وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ پاکستان. اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو، پھر ہم بھی وہیں کھڑے ہوں گے جہاں الطاف حسین کھڑا ہے. پھر میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا. اچھا آپ لوگ بھی وہیں پہ کھڑے ہوں گے جہاں الطاف حسین کھڑا ہے. دس از ویری الارمنگ. آپ سے بھائی صاحب، آپ نے تو ایشو ٹیک اپ بھی کیا تھا یہ، اور یہاں پہ اس آرٹیکل 17 کا کلاس 2 جو ہے، کیا وہ آپ لوگ لگائیں گے الطاف حسین پہ، یا دس از لائک میئر آئی واش؟ دیکھیں وہ الطاف حسین کی بات نہیں کر رہے، وہ ساری ایک سیاسی جماعت ہے. میں اس کے پرسپیکٹو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ایم کیو ایم ایک حقیقت رہی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اس کا حصہ رہے ہیں، لوگ الطاف حسین صاحب اور اس کی جماعت کو ووٹیں دیتے رہے، لیکن الطاف حسین صاحب نے ایک اپنے رویے سے اور ان کے دوستوں نے بتایا، اور انہوں نے دوسرے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل کر وہ ایک ایسے سٹیج پہ چلے گئے کہ ان کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے. پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، اور لا اپنا کورس جو ہے انشاءاللہ وہ لے گا، اور ان کے خلاف سخت جو بھی ایکشن جہاں جہاں بھی ریکوائر ہے وہ، چونکہ پاکستان میں بھی بتا رہا ہوں، ایک تو یہ کہ وہ پاکستان کے بھی سٹیزن رہے نہیں ہیں، ہمارے پاس ان کی وہ نہیں ہے، وہ ہماری جورسڈکشن کے اندر فال نہیں کرتے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے مطابق گورنمنٹ سے ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، ہماری کوئی کوئی چیٹی آپس میں درمیان چاہوں گا لوگ بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، جو ان کے اپنا ساتھی جو مرڈر کا کیس تھا اس کے اوپر بات کوئی کی جا رہی ہے، عمران فاروق کی کیسز ہیں. اور اگر ہمارے حوالے اس پرٹیکولر کیس کی یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری اس وقت پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف فوری طور پہ کوئی ایکشن لے لیں، اور آج ہی کوئی ایکشن ایسا ہے جو پرپوز کر لیں. لیکن ہم نے وہاں برطانیہ کے معاملات میں ان کو کہنا ہے کہ برطانیہ کی سرزمین میں بیٹھ کر ایک آدمی جو ہے برطانیہ کا شہری وہ پاکستان میں وائلنس پھیلا رہا ہے، لہٰذا وہ ایسا کر نہیں سکتا. وہ پاکستان کے لیے غلط زبان استعمال کر رہا ہے، اور اگر یہ آدمی ہمارا یہاں بیٹھ کر اگر کوئی باہر کر رہا ہوتا نہیں، اس میں آپ میں ابھی نہیں، لیکن کچھ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بڑی پیش رفت ہوگی. جو یہ ایک بات نہیں سمجھ آ رہی، اس طرح ہم لوگ پیٹرنائز نہیں کریں، پرووک نہیں کریں. نہیں، مجھے ایک بات کا سوال، ایک کا جواب دینا چاہیے.
دیکھیں اگر آپ کوئی کسی کا یہ خیال ہو کہ اگر فاروق ستار صاحب اور ان کے ساتھیوں نے خود ان کو ڈس آن کر دیا, انہوں نے کہا کہ الطاف حسین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا ہے, ہم نے یہ تعلق توڑ دیا ہے, ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں, ابھی اگر آج ہی کوئی آج ہی اگر کہہ دے کہ دیکھو ان کو ایک موقع دینا چاہیے, اگر وہ موقع دینا چاہیے, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر صغیر صاحب ہیں یہ ایک زمانے میں ان کی جماعت کے اندر ہیں, وہ تو تھے نا, ہو گیا, وہ ہسٹری ہوگی نا. ایگزیکٹلی ہسٹری نہیں, آپ ذرا وہ سن لیں میری بات. انہوں نے ریلائز کیا کہ الطاف حسین صاحب ملک کے خلاف ہیں, ڈاکٹر صغیر صاحب ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ وہ ایجنٹ ہیں انڈیا کے اور ہمیں ان کو چھوڑنا چاہیے. اگر کل انہوں نے کیا تو ٹھیک تھا, آج فاروق ستار صاحب بھی اور اس کے ساتھی اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے اور ہم اسے چھوڑنا چاہ رہے ہیں, تو اگر ان کو موقع ملا تو ان کو بھی موقع دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں لیوریج نہیں, ایج نہیں, اگر وہ سیاست پاکستان کو سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع دیں. میری عرض سنیں, دیکھیں میری عرض سنیں. ہم نے جب کہا ہم الطاف حسین کو بچا نہیں رہے تھے, آج فاروق ستار صاحب جہاں سے ہو کر آئے اس کے بعد بچانے کی بات کر رہے ہیں, ورنہ ماضی میں فاروق ستار صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جب الطاف حسین پاکستان کے خلاف بات کرتے رہے, فاروق ستار لقمے دیتے رہے, ہنستے رہے, کھلکھلاتے رہے. اور دوسری بات کہ ہم میں سے کوئی یہ کام نہیں کر رہا. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم کی جو دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے وہ ساؤتھ افریقہ, کینیڈا اور انڈیا سے چلایا جاتا ہے. ہم میں سے کوئی کسی کے لیے ثابت کر دیا جائے کہ ہمارے تعلقات اگر اس لیول کے جو فاروق ستار کی سروسز ہیں, فاروق ستار ساؤتھ افریقہ گئے, کیا ہم میں سے کوئی ساؤتھ افریقہ گیا؟ ٹھیک ہے, صفدر باقری میں سگیر صاحب آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. ڈیفینڈ کی بات نہیں, سمپل ایک کوسچن ہے, دیر از اونلی ون سمپل کوسچن ہے بھائی صاحب. اینڈ چند صاحب مجھے آپ اس کو, اور علی صاحب آپ اس پہ میرے کامنٹ چاہیے آپ کے. ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے پاکستان کے خلاف آتی ہے اور افواج پاکستان کے خلاف آتی ہے, اور اس پہ ابھی تک یہ پروز اینڈ کونز اور بلیم گیم اور یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس میں اگر چلتے رہے بندہ, تو اس طرح آپ باقی چیزوں کو ہوا نہیں دے رہے. چند صاحب آپ, اور اس کے بعد میں علی صاحب آپ کا کامنٹ چاہوں گا, ویری کوئک ون. چند صاحب, علی صاحب. دیکھیں بشیر صاحب, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو دو تین باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا پاکستان ہے, اور سب سے آخر میں بھی پاکستان ہے. پاکستان ہے تو یہ سیاست ہے. یہ جو ہم نے سنا, ہماری قانون نے کبھی ایسا پہلے نہیں سنا تھا. سوال یہ ہے سر کرنا کیا چاہیے علی صاحب؟ میں عرض کرتا ہوں جو جرم ہوا ہے, جرم کیا ہوا ہے؟ جرم ہوا ہے پاکستان کو مرد آباد کہا گیا ہے, نعوذ باللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اوور آؤٹ کرنے کی, پاکستان کو تباہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے. اب جو لا سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کانسپریسی جب ہوتی ہے تو اٹ از دا میٹنگ آف مائنڈ, اور اس کے لیے سامنے بیٹھنا ضروری نہیں ہے. ایج کیوں دیا جا رہا ہے؟ صرف ایک چیز, ایک مختصر سا جواب دے دیجیے کہ علی صاحب کہ ایج کیوں دیا جا رہا ہے اس وقت الطاف حسین کو؟ مبشر صاحب میری بات سن لینا مختصر جی. دیکھیں مجھے میری بات سنیں, یہ جو فاروق ستار ہیں, جو ان کے عامر خان ہیں, یہ سب بیٹھے ہوئے تھے جب وہ آدمی پاکستان کے خلاف. سر حکومت ایج کیوں دے رہی ہے علی صاحب؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت, دیکھیں حکومت اس لیے کر رہی ہے, یہ خطرہ ہے کہ یہ لوگ استعفیٰ دے دیں گے تو خدا نہ خواستہ ہم لوگ بھی استعفیٰ دیں گے, ان کی حکومت نہ گرا. صاف صاف باتیں کیوں نہیں کرتے؟ یہ سیاست آنی جانی ہے, یہ 1.5 سال گزر جائیں گے, تاریخ یاد رکھے گی کہ اس حکومت نے پاکستان کے میر جعفر اور میر سعد. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. وقت مختصر ہے جی میرے پاس, میں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں اور پی آئی اے کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے کس طریقے سے مسافروں کو یہاں پہ مس مینج کر رہا ہے, اور کس طریقے سے یہاں پہ بھرتیاں کی جا رہی ہے, اور بیک ڈیٹ میں پروموشنز دی جا رہی ہے. بیک ڈیٹ کی پروموشنز کے ڈاکومنٹس بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد کچھ اچھی باتیں بھی ہیں, کچھ اچھی باتیں, کچھ اچھائیاں جو ایک روٹری کلب کراچی والے کر رہے ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا ایک چھوٹی سی مختصر سی بریک کے بعد. ابھی چل رہی ہے لائیو. اب ذرا میرٹ کی بات بھی ہم کر لیں جی کہ میرٹ پہ ہمیں ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ میرٹ پہ کوئی کام نہیں ہوتا پاکستان میں, لیکن اس بار اور پہلی مرتبہ پروبیبلی ہونے جا رہا ہے یہ جی, کراچی میں روٹری کلب کراچی جو ہے اس نے ایک انیشیٹو لیا ہے, اور وہ انیشیٹو یہ ہے
کہ میرٹ پہ بھرتی کروانا چاہتے ہیں پولیس میں کراچی کے ڈومیسائل ہولڈرز کو, اور اس میں فری آف کاسٹ میں ریپیٹ کر رہا ہوں جی, ٹریننگ دی جائے گی. ٹریننگ کس چیز کی دی جائے گی کہ 6 ہفتے کی ٹریننگ ہے, اور وہ لوگ جو میٹرک جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ اے ایس آئی اور کانسٹیبلز بھرتی ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو بھرتی ہونے سے پہلے جو کرائیٹیریا ہوتا ہے پولیس میں بھرتی ہونے کا, اس سے پہلے اس کرائیٹیریا کو میٹ کرنے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے روٹری کلب کراچی نے, اور فری آف کاسٹ شروع کیا ہے کہ جناب ان کو 6 ہفتے کی ٹریننگ دی جائے گی. 6 ہفتے کی ٹریننگ میں ان کو جناب ٹرین کیا جائے گا, کیونکہ آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا ٹی وی پہ ہم لوگ یہ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ بیچارے بھرتی ہونے کے لیے جاتے ہیں وہ 7 منٹ میں 1 میل نہیں دوڑ پاتے, یا ان کی جو فزیکل کنڈیشنز ہوتی ہے, کسی کی چیسٹ پوری نہیں ہے, کسی کی چیسٹ جو ہے جو کرائیٹیریا دیا ہوتا ہے پولیس کا اس کے مطابق نہیں ہے, ہائٹ نہیں ہوتی, یا تھنگز لائک دیٹ. سو وہ ساری اسکریننگ جو ہے روٹری کلب کراچی کرے گا جناب, اور اس چیز کا انیشیٹو جو ہے لیا ہے جناب اقبال غازی صاحب نے, اور اقبال غازی صاحب نے یہ میں مسٹ اپریشیٹ دس تھنگ. تو ذرا اقبال غازی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, روٹری کلب کراچی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے خود بڑی محنت کی, لوگوں سے ملے, ڈی جی رینجز سے ملے جا کے, اس کے بعد انہوں نے اے ڈی خواجہ صاحب سے ملے, سیکٹری انٹیریئر سے ملے, اور انہوں نے بتایا کہ جی یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں, اس طریقے سے ہم ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, اور وہ طریقہ کار کیا ہے اور کس طریقے سے ایگزیکٹلی یہ لے کے ساری چیز کو چلیں گے. اقبال غازی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اقبال غازی صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ اللہ کا شکر, ویری ویل, تھینک یو. وی مسٹ اپریشیٹ جی یور ایفرٹس جو آپ کر رہے ہیں, اور میرٹ کی بات ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ جی میرٹ پہ کوئی کام نہیں ہوتا, لیکن پروبیبلی فار دا فرسٹ ٹائم یہاں پہ میرٹ پہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں, اور جو ڈومیسائل ہولڈر ہے کراچی کے ڈومیسائل ہولڈرز ہیں ان کی بھرتی کے لیے آپ ان کو تیار کرنا چاہ رہے ہیں. سو واٹ ایگزیکٹلی از دس جی, ذرا تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں لوگوں کو تو ذرا سمجھ آ جائے ان کو. سب سے پہلے تو رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ میں آپ کے اسٹوڈیو آؤں اور اس پروگرام کے بارے میں بتاؤں, کیونکہ میرا بیسک پرپز یہاں آنے کا یہی ہے کہ عوام الخاص کو یہ بات پتہ چلے کہ کراچی میں یہ پروگرام ہو رہا ہے, فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. اگر وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں ہم اس کو مزید پالش کریں گے, اور جو ہے ان کے فارمز وغیرہ دیکھیں گے. بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ خواتین و حضرات یہ ہے کہ جس طرح اگر کوئی شخص آئی بی اے میں جانا چاہتا ہے تو وہ اس کی پریپریٹوری کلاسز کرتا ہے, سی ایس ایس میں جانا چاہتا ہے تو اس کی پریپریٹوری کلاسز کرتا ہے, آئلٹس کے لیے پریپریٹوری کلاسز کرتا ہے. روٹری کلب آف کراچی ان لوگوں کے لیے پریپریٹوری کلاسز کروا رہی ہے جو کہ پولیس کے محکمے میں بیسڈ اپان, اسٹرکٹلی بیسڈ اپان دیئر میرٹ جانا چاہتے ہیں. تو ہم ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ جو پولیس کی ایک بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے فزیکل اسٹرینتھ کی, ایجوکیشن کی, وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم اس کو ان کی اہلیت کو میجر کریں گے, ٹیسٹ کریں گے. اگر وہ پولیس کے ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں تو اس کو ہم مزید پالش کریں گے. جس طرح رانا صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ پولیس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے 7 منٹ میں 1 میل دوڑ سکیں, تو ہم لگ بھگ انہی لوگوں کو لیتے ہیں جو کہ 7 منٹ میں 1 میل کے لگ بھگ دوڑ سکتے ہوں, اور اس کو ہم 6 ہفتے میں ہماری کوشش ہے کہ ان کو میل ہی نہیں 1.25 میل اور 1.5 میل تک لے جائیں. ٹھیک. اسی طرح جو پولیس کی دوسری ریکوائرمنٹ ہے انگریزی کی, معلومات عامہ کی, کرنٹ افیئرز کی, روزانہ انگلش پڑھا کے ان کو یہ چیزیں بھی ان کی امپروو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو 6 ویکس کی ٹریننگ ہوگی غازی صاحب, یہ آپ کہاں پر دینا چاہیں گے, ان کو کہاں پہ دلوائیں گے آپ؟ یہ جو ٹریننگ ہو رہی ہے یہ اس وقت ہو رہی ہے کراچی پارسی انسٹیٹیوٹ میں, جو کہ سینٹ جوزف کالج
اور سینٹ پیٹرکس کالج کی لائن میں موجود ہے صدر کے ایریا میں. یہ کانسیپٹ آپ کو کہاں سے آیا جی؟ یہ کہاں سے خیال آپ کو آیا کہ آپ نہ تو اس میں کوئی چارجز لے رہے ہیں، آپ لوگ فری آف کاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹرین لوگوں کو؟ واٹ از دس کانسیپٹ آل اباؤٹ جی؟ میں ذرا اس کو سمجھنا چاہوں گا، کیونکہ آج کل کے دور میں 6 ہفتے آپ لوگوں کو ٹرین بھی کریں، پھر ان کو جناب ان کو اس کرائیٹیریا پہ لے کے آئے پہنچائیں جو کرائیٹیریا پولیس کا ہے بھرتی کا، اس کے مطابق لے کے آئے، اس لیول تک لے کے آئے. کیا بتائیں واٹ از دس آل اباؤٹ جی؟ میں ذرا سمجھنا چاہوں گا، کیونکہ آج کل کے دور میں تو رشوت کے بغیر کام چلتا نہیں ہے. بھرتی بھی جو ہے رشوت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور بھرتی پولیس میں ہو تو وہ تو بالکل اٹس ریٹن آن دا وال کہ جناب رشوت کے بغیر تو کوئی بندہ بھرتی نہیں ہو سکتا پولیس میں، چاہے وہ سپاہی ہو، چاہے کانسٹیبل ہو، چاہے کوئی ASI ہو. وہ تو بالکل ہے ہی نہیں، کسی کتاب میں ہی نہیں ہے کہ پیسے کے بغیر بھرتی ہو سکے. تو آپ یہ سارا انیشیٹو کیوں لے رہے ہیں؟ کہاں سے آپ کو یہ خیال آ گیا؟ جی رانا صاحب بہت اچھا سوال ہے. اس کی جو بنیادی سوچ یہ ہے کہ اگر آپ کے معاشرے میں 1001 پرابلم ہیں، تو اگر ہم اس کو انالیٹیکلی دیکھیں کہ کون سا ایک پرابلم ہے، کون سا ایک نظام ہے جس کو آپ ٹھیک کر دیں، اگر وہ نظام ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ خود بقیہ 1000 پرابلم کو صحیح کرتا ہے. اور وہ ہے پرابلم لا اینڈ آرڈر کا، جو کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی ملک کی جو معیشت ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے وہاں کے لا اینڈ آرڈر پہ. لا اینڈ آرڈر اچھا ہوگا، معیشت اچھی ہوگی، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، اور اس نوکری سے وہ اپنی پرائڈ سے، اپنے